अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यू 85। मैं हूं फरहान शब्बीर। न्यू 85 में हम बात करेंगे सियासी सूरत हाल जितनी गर्म चल रही है हमारे यहाँ, और वतन अजीज़ पर अल्लाह ताला की शायद ख़ास रहमत है कि हर रोज़ हम देखते हैं कि एक नई महाज, एक नए बयानात का एक सिलसिला होता है। आज ताहिरुल क़ादरी साहब की इंटरव्यू, कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया लाहौर में जब धमाका हुआ, और धमाका उसी मुकाम पर हुआ जहाँ पे कहा जा रहा था कि मियां नवाज शरीफ अगर आते तो वो उसी रास्ते से गुजरते, और ताहिरुल क़ादरी साहब की रैली का भी कहा जा रहा था कि वहाँ पे जाने का प्लान था। उस धमाके में अब तक 45-46 लोग जख्मी हुए, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उस खदशे ने एक हकीकत का रंग भी धारा कि जिस वक्त कहा जा रहा था कि मियां साहब अगर रैली निकाल के आते हैं, खुदा न खास्ता अगर कुछ नाखुशगवार वाक़या होगा तो फिर कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा। वो वाक़या भी हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से GT रोड के जरिए बरास्ता रैली की सूरत में मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला बरकरार ही है। और अब कल का कहा गया है कि कल बुध को वो निकलेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे पड़ाव होते हुए, अवाम का लहू गरमाते हुए वो लाहौर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ ताहिरुल क़ादरी साहब भी मैदान में आए हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर इंसाफ बराए कस्सास, इंसाफ बजरिया कस्सास की मुहिम चलाने का ऐलान किया, और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ तबल जंग उन्होंने मचा दिया है। और उसके साथ उन्होंने कहा है कि अब वो आए तो वो इंसाफ लेके भी जाएंगे। सियासी सूरत हाल किस समझ जाती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ इमरान खान कहते हैं कि अब मियां नवाज शरीफ बताएं कि किसके इशारे पर वो ये रैली निकाल रहे हैं, किसको ये अपनी ताकत वो दिखाना चाह रहे हैं। ये अवामी जो ताकत का मुजाहरा किया जाएगा ये किसको किया जाएगा, किसके खिलाफ किया जाएगा? क्या अदलिया के खिलाफ होगा, फौज के खिलाफ होगा, या जिनको वो समझते हैं कि साजिशें उनके खिलाफ की गई उनके खिलाफ ये ताकत का मुजाहरा होगा? इसी सूरत हाल पर हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर साहब, और साथ में हमारे मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ न्यू नेटवर्क नसरुल्लाह मलिक साहब। नसरुल्लाह मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी नसरुल्लाह मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मलिक साहब, आपकी मुलाकात मियां साहब कर रहे हैं सीनियर साफियों से, आपके साथ भी मुलाकात हुई उनकी, और गुफ्तगू भी आपने यकीनन हुई होगी, जाहिर सी बात है सेहरे हासिल तबसरा हुआ होगा। मियां साहब कुछ मलिक साहब क्या कहेंगे आप? अब वो जो ये जो फैसला किया गया अभी भी इस पर कायम है, मुस्लिम लीग नवाज के GT रोड के जरिए ही आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी में कुछ लोग हैं, साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार या दूसरे भी, कि मोटरवे से ही आते तो ज्यादा बेहतर था, या इस तरह रैली के जरिए आना ज्यादा बेहतर नहीं है, सिक्योरिटी की सूरत हाल उस तरह की नहीं है। आपको क्या सोच, क्या पिन्हा नजर आ रही है इस GT रोड के सफर के जरिए? देखिए फरहान, बुनियादी बात यह है कि मियां नवाज शरीफ अपनी नाअहली के बाद जब पब्लिक में निकलने का फैसला कर चुके हैं कि वो अवाम के पास जाना चाहते हैं और एक मोमेंटम वो बनाना चाहते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो कि वो पार्टी की सदारत उनके पास नहीं है, वज़ारत उज़्मा के पास उनके पास नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब की हुकूमत उनकी है, वफाक की हुकूमत उनकी है, और 2018 के इंतखाबात सर पर आन खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ आराम से PM हाउस से निकलते और लाहौर चले जाते तो कम से कम वो जो एक मोमेंटम था, जो लोग समझ रहे थे कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है, जो उनका पॉलिटिकल वर्कर है, जिसको वो बार बार ये मैसेज दे रहे थे जब से GIT बनी, जब से ये तहकीकात का आगाज हुआ कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही है या उनके खिलाफ जो केस है वो किसी खास इशारे पर चलाए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर वो GT रोड से ना जाएं और पब्लिक में अवामी अगर अपनी कुव्वत का मुजाहरा ना करें तो उनका कारकुन उस लिहाज से मोटिवेट नहीं रहेगा। एक पॉलिटिकल फैसला है, और इसी पॉलिटिकल फैसले को उन्होंने अडॉप्ट किया, इसके बावजूद कि उनके करीबी रुकबा ने या हुकूमत ने भी ये उनको बताया कि सिक्योरिटी का इशू हो सकते हैं। लेकिन GT रोड आप देखें, रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नवाज जीती हुई है, और GT रोड पर मुस्लिम लीग नवाज की बड़ी भरपूर हमायत उन्हें हासिल है। और आपको ये भी याद होगा कि एक जमाने में जब उन पर तनकीद की जाती थी तो मुस्लिम लीग नवाज को GT रोड की पार्टी कहा जाता था। तो मैं समझता हूँ कि GT रोड पर नवाज शरीफ के निकलने से एक अपनी पार्टी को एक पॉलिटिकल मैसेज बड़ा स्ट्रांग जाएगा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के बावजूद लोगों की हमदर्दी उनके साथ मौजूद है, उनका वोट बैंक इंटैक्ट है। क्योंकि बार बार ये भी कहा गया कि हुकूमत से निकलने के बाद मुस्लिम लीग नवाज तितर बितर हो जाएगी, टूट फूट का शिकार हो जाएगी और ग्रुप्स बन जाएंगे। और ये भी कहा गया था कि ऐसा हो सकता है कि कुछ MNAs जो हैं वो अलग हो जाए, एक नया धड़ा सामने आए। तो मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने कारकुन को मोटिवेट करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने ये फैसला किया है कि वो GT रोड के जरिए ही जाए। तो मलिक साहब, अगर ये सिर्फ कारकुनों को इंटैक्ट रखने के लिए, या कारकुन अगर ये समझ लें जिस तरह आप कह रहे हैं कि ज्यादती हुई है और उस ज्यादती के
اثرات بتانے کے لیے یا جس طرح سے ان کا دل ہلکا کرنے کے لیے یا اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے، یہ صرف کیا اسی لیے ہے یا پھر اگر میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے، جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ 5 نوبل لوگ جو ہیں وہ منتخب وزیر اعظم کو چلتا کر دیں، یہ پھر جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ سازشیں کر کے اقتدار سے جن قوتوں نے نکالا ان کو میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف نے کل جو میڈیا سے بات چیت کی اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا کہ 70 سال ہو گئے ہم نے کسی جمہوری حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈکٹیٹرز جو جنہوں نے اپنے پرائم منسٹر خود لے کے آئے، ان ڈکٹیٹرز نے اپنے ہی پرائم منسٹر کو بھی مدت پوری نہیں کی۔ تو یہ وہ بار بار سوالات اٹھا رہے تھے کہ پاکستانی سوسائٹی کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، وکلاء کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے یہ سوالات ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو چلنا ہے، تو آئین کی حکمرانی اور سویلین بالادستی کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ سویلین بالادستی کو قبول نہیں کرتے تو کوئی بھی حکومت اپنی مدت پوری نہیں کر پائے گی۔ جب ان سے سوال بھی کیا گیا کہ اپنی وہ بحالی کے لیے یہ جی ٹی روڈ پر نکلنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح انداز میں کہا کہ اگر جی ٹی روڈ پر نکلنے سے یا ایون ریویو پٹیشن سے ان کو بحال بھی کر دیا جائے تو اب وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ایک نیشنل ڈائلاگ کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور نیشنل ڈائلاگ اس سطح پہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ایک نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے جس کے مطابق یہ فیصلہ ہو کہ پاکستان میں حکومت کس کی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک پاپولر نعرہ بن سکتا ہے میاں نواز شریف کا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جمہوری حکومتوں کو چلنے نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہمارے ساتھ ہی رہے ملک صاحب۔ زاہد صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں صورتحال کو؟ کیا یہ کارکنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہے، یہ اگلے انتخابات کی مہم بھی ہے، اس تاثر کو بھی زائل کرنا ہے کارکنوں کی نظروں میں کہ میاں نواز شریف ان کی فیملی سیاست سے آؤٹ ہوتی جا رہی ہے، یا پھر یہ واقعی میسج کی ایک کوشش ہے کہ ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، بے شک ہمیں اقتدار سے نکال دیا جائے اور ہم اس کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں؟ دیکھیں جی، یہ ایک سیاسی جماعت ہے، جلوس نکالنا، جلسے کرنا ان کا حق ہے، لیکن یہ جو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ان کو مدت پوری نہیں کرنے دی گئی جمہوری حکومت کو، تو یہ بات واقعتاً درست نہیں ہے۔ دیکھیں آج بھی ان کی پارٹی کی حکومت ہے، کیا جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تک ان کی فیملی شامل ہو تو جمہوریت ہے، یہ خود شامل ہو تو جمہوریت ہے، اور انہی کی پارٹی کا کوئی دوسرا آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے پاکستان میں جمہوریت کو تقویت ملی ہے۔ دیکھیں اسی پارٹی کی حکومت ہے، اور ہمیں پاکستان میں اگرچہ جرم کا اور سیاست کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، لیکن ابھی ان کو ایک جرم پر نکالا گیا ہے، وہ اس کو سیاسی رنگ دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا ہے، مجھے تو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالا گیا ہے۔ کیا یہ قوم جو ہے یہ اب نارمل لوگوں کی قوم ہے؟ کیا یہ بیوقوف قوم ہے جس کو یہ بتایا جا رہا ہے؟ جو ریفرنسز عدالت نے مناسب سمجھا کہ 14-15 ریفرنس جو ہیں، جو بے ایمانی کے ہیں، جو ڈس آنیسٹی کے ہیں، وہ ان کے خلاف دائر کیے ہیں، انہوں نے مناسب سمجھا کہ ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے جائیں، تو قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ تو صرف اقامے کی بات تھی، اور اقامے کی بات بھی ایک غیرت مند قوم کے لیے میں تو پسند نہیں کروں گا کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس پہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر ڈکٹیٹروں کا کیوں نہیں ہوتا، مطلب ایک کسی میں ہمت ہے کہ ڈکٹیٹر کا بھی وہ احتساب کر کے دکھائے؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ڈکٹیٹروں کا کس نے کرنا تھا؟ پرویز مشرف کو کس نے چھوڑا ہے؟ پرویز مشرف کو انہوں نے ان کی حکومت میں وہ گئے ہیں نا، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان کو اس وقت جرأت دکھانی چاہیے تھی۔ اور دوسرا ڈکٹیٹروں کا اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہاسپٹل منتقل ہوئے وہاں پہ، اس کے بعد بہت بری بات، میں تو اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتا، جو انہوں نے باتیں غلطیاں کی، جو انہوں نے قوم کے ساتھ کیا، بڑا برا کیا۔ اب انہوں نے وہاں جا کے کہا میں نے سعودی عربیہ سے پیسے لیے ہیں، انہوں نے ہمارا سر شرم سے جھکایا ہے، ایز اے فوجی بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں، لیکن ان کو پکڑنا کس کا کام تھا؟ ابھی اگلے دن میں نے ایک سٹیٹمنٹ دیکھی اس واقعے کے بعد، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قرضہ خوروں کو پکڑا جائے۔ دیکھیں 4.5 سال ان کی حکومت کو ہو گئے ہیں، اور اب کس لحاظ سے وقت آ گیا ہے کہ قرضہ خوروں کو اب پکڑا جائے؟ پہلے آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ یہ جو باقی چور پاکستان میں پھر رہے ہیں، ان کو پکڑنا کس کا کام تھا؟ میں آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا۔ ملک صاحب، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ میاں نواز شریف اب لگتا ہے کہ ایک گریٹ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، کہ عمرانی معاہدے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں جس میں یہ طے ہوگا کہ بالادستی کس کی ہوگی،
آپ کو لگتا ہے کہ یہ 2-3 دن جو ریلی رہے گی، جس طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 دن کا پلان ہے، 8-10 جگہوں کے اوپر وہ جلسے بھی ہوں گے، اجتماعات بھی ہوں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا کون ہوگا جو ان سے کہے گا ٹھیک ہے آپ نیا عمرانی معاہدہ بنائیں، اب ہم سویلین بالادستی کے لیے تیار ہیں؟ آخر وہ یہ میسج، پھر وہی سوال آتا ہے کہ وہ خود منہ سے کیوں نہیں بولتے کہ کون ان کے خلاف سازشیں کر رہا تھا اور کس کو یہ میسج بھیجنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف نے کھل کے کچھ چیزیں کہہ دی ہیں. اب ایسی چیزیں اگر کوئی کسی کو نہ سمجھ آئے تو الگ بات ہے. وہ بار بار ایک بات جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آئین کے تحت اس ملک میں چلنا ہے یا نہیں چلنا. دیکھیں اس ملک کے اندر ایک بڑا المیہ ہے. میں جنرل زیاد مرشد صاحب سے بصد احترام عرض کروں، ہم آج تک 70 سالوں میں یہ طے نہیں کر پائے کہ ملک میں جو بالادستی ہوگی وہ کس کی ہوگی. کیا سویلین بالادستی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا جو سول حکمران ہوں گے ان کو پراپر کام کرنے کا موقع ملے گا یہ نہیں ملے گا؟ یہ جنگ اپنی جگہ پہ موجود، ہم آنکھیں بند کر لیں تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں آپ کی فارن پالیسی کا مسئلہ آتا ہے، آپ کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی بات ہوتی ہے، آپ کی انٹرنل سیکورٹی کی بات ہوتی ہے، آپ کے دیگر مسائل ہیں. آپ کے سیکورٹی کے ادارے سول حکمرانوں کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اسی لیے یہ ایک جو لڑائی ہے کہ سویلین حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں عوام نے منتخب کر کے بھیجا ہے، انہیں فیصلے کرنے کے حوالے سے آزادی ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ ایک چھوٹا سا واقعہ جو کل سابق پرائم منسٹر نے بیان بھی کیا، چھپا بھی اخبارات کے اندر، میں آپ سے وہ شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ ایک جج صاحب نے کسی ایک پروموشن کے کیس کے چکر میں ان کو، یعنی کسی کی فائل تھی کو پروموشن کی کسی آفیسر کی، اس کیس میں عدالت میں ریمارکس دیے کہ اڈیارہ جیل کے اندر بڑی جگہ خالی پڑی ہے، وزیر اعظم کو ہم وہاں بٹھا دیں گے. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کو خط لکھا کہ اس قسم کے ریمارکس نہیں آنے چاہیے، نہ وہ ایسی فائل جو ہے وہ موجود ہے وزیر اعظم ہاؤس میں یا وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں، لیکن اس کے بعد آج تک اس خط کا جواب نہیں آیا. یہ بات اب ہمیں سے آنکھیں بند کر لیں، درگزر کر دیں کہ نہیں. دیکھیں آج اس ملک کے اندر آپ نے سول حکمرانوں کو پکڑا، ان کو اقتدار سے نکالا، ان کو کورٹ کچہریوں میں کھڑا کیا، ان کو آپ نے سزائیں دی، ان کو آپ نے جیلوں میں بھیجا، لیکن آپ نے کسی ایک ڈکٹیٹر کو آئین اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا. جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ حکمران بھیج لیتے، سر حکمران نہیں، آپ کی عدالتیں انہی کو عدالتیں سپورٹ کرتی رہی، عدالتیں ملک صاحب میں جب جس طرح آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ اس سوچ کی طرف جا رہے ہیں، تو جب میثاق جمہوریت پر معاہدہ ہوا تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ اس کے بعد بہت حد تک یہ معاملہ رک جائے گا. اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اب کوئی جماعت فوجی حکمرانوں سے مل کر ایک دوسرے کے خلاف سازشیں نہیں کرے گی. لیکن میمو گیٹ سے لے کے دیگر معاملات کے اوپر میاں صاحب پھر انہی قوتوں کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آئے. شہباز شریف صاحب کی 12 ملاقاتوں کا انہوں نے خود اعتراف کیا، کیانی صاحب سے ملاقاتوں کا. تو اب آنے والے دنوں میں کیسے بدلے گی یہ صورتحال اگر ہمارے انہی سیاستدانوں کا رویہ ایسا رہے گا؟ دیکھیں فرحان، سیاستدانوں کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، اور ملاقاتیں جو ہوتی ہیں کسی بھی اگر آرمی چیف سے کوئی ملاقات ہوتی ہے تو وہ آپ کی ضروریات ہو سکتی ہیں. دیکھیں جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی ملاقاتیں ہونا، بہت سے معاملات آپس میں ان کی انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے، بہت سی چیزوں پہ اعتماد میں لیے جانا ضروری ہوتی ہے. یہ بحث ملاقاتوں کی نہیں ہے، یہ بحث اس سے کہیں آگے کی ہے. بحث یہ ہے کہ جب آپ حکمران جو منتخب ہو کے آتے ہیں، جو سویلین حکمران، کیا وہ آزادی کے ساتھ اپنی حکومت کو چلا سکتے ہیں یا نہیں. یہ سوال بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس سوال کا جواب شاید پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ بھی حکومتیں نہیں، مثلا محمد خان جنیجو کا کیا قصور تھا کہ ضیاء لکھنؤ سے گھر بھیج دیا؟ کیا محمد خان جنیجو اس وقت کوئی سازش کر رہے تھے؟ کیا ظفر اللہ جمالی کا کیا قصور تھا جن کو جنرل پرویز مشرف نے خود وزیر اعظم بنوایا تھا، ان کو آپ نے چلتا کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کے اندر یہ چیزیں جب تک طے نہیں ہوں گی کہ جو الیکٹڈ آپ کے پرائم منسٹر ہیں ان کے معاملات، ان کو ملک کے معاملات چلانے میں کتنی آزادی ہوگی، جب آپ کچھ چیزیں باقی اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ کریش چلتا رہے گا. ٹھیک. اچھا مری صاحب مختصراً اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کی بھی گفتگو ہوئی تو کیا یہ تاثر بھی تھا کہ یہ اس سے تصادم کی راہ کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے صورتحال؟ بہت سے ایسے ہمارے سینئر سیاستدان بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور خود یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ میں بھی یہ ایک حلقہ ایسا ہے جو چاہتا تھا کہ یہ ریلی کی صورتحال نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات آگے تصادم کی طرف بھی بڑھتے ہوئے چلے جائیں اور صورتحال خراب ہو جائے. چودھری نثار تو یہ کہہ چکے ہیں ملک انتہائی خطرناک حالات سے گزر رہا ہے. 2-4 لوگ اس صورتحال کو جانتے ہیں جس میں انہوں نے کہا میں ہوں، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے. تو ایسے حالات میں پھر اس طرح کی ریلیاں؟ دیکھیں میرا نہیں خیال نواز شریف کوئی تصادم چاہتے ہیں یا اداروں کے درمیان ٹکراؤ چاہتے ہیں. نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس الیکشن کے اندر وہ اس بنا پہ پبلک کے پاس جائیں گے
کہ کیا اس ملک کے اندر آپ سولین بالادستی کے ساتھ ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو میاں نواز شریف کے حامی جو امیدوار ہیں ان کو ووٹ دیں. میں سمجھتا ہوں اس کو سلوگن کے طور پہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی لے کے پبلک کو جاتی ہے تو اس کا رائٹ ہے, ریلی کرنا اس کا رائٹ ہے, سڑکوں پہ آنا یا عوام کو اپنے ساتھ ملانا اس کا رائٹ ہے. لیکن میاں نواز شریف کی بات چیت سے قطعاً یہ کوئی تاثر نہیں نکل رہا تھا کہ وہ اداروں کے مابین کو ٹکراؤ چاہتے ہیں یا ہیڈن چاہتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دوں. جب ان سے سابق آرمی چیف راحیل شریف صاحب کے بارے میں یہ سوال کیا گیا کہ انہوں نے دھرنا کروایا یا انہوں نے جو ملک پرائم منسٹر کو ٹف ٹائم دیا یا انہوں نے حکومت سے جو ایکسٹینشن مانگی, تو اس کے باوجود میاں نواز شریف نے ان کی سعودی عرب تعیناتی کو سپورٹ کیا. تو میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ بڑا حساس مسئلہ ہے, اس پہ وہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتے, جس سے بڑا واضح ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف کو اداروں کا ٹکراؤ یا بعض ایسے ایشوز پہ بات نہیں کرنا چاہتے جس سے ملکی سلامتی یا ملکی اہم مسائل جو ہیں اس پہ انگلی اٹھائی جا سکے. بہت شکریہ آپ کا. ملک نصر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک یہاں پہ لیں گے, بریک کے بعد کچھ ہم زاہد مبشر صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس پوری ریلی کی سیکیورٹی وغیرہ کی صورتحال کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے کہ مشکل ہوگی, تو یہ کتنی مشکل صورتحال ہوگی, اور اس کے بعد بھی ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.